शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग सुनकर एंजॉय करेंगे। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अवैस खान शेयर कर रहे हैं फ्रॉम यूएसए। अवैस खान कहते हैं कि मैं आपके साथ, मेरे एक दोस्त हैं जो कनाडा में रहते हैं जिनका नेम जुनेद है, उनकी ज़िंदगी में एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब जुनेद की एज 27-28 ईयर्स होगी। आज से तकरीबन 17-18 साल पहले की बात है जब वो 10 साल का था। तो वो लोग पाकिस्तान गए हुए थे वेकेशंस पर। वो लोग बहुत पहले ही कनाडा शिफ्ट हो चुके थे। जब उसकी एज 10 साल हुई तो वो लोग छुट्टियों पर पाकिस्तान गए। कराची में वो लोग बेसिकली रहते थे, लेकिन जुनेद के जो ददेहाल थे वो लोग फैसलाबाद से थे। तो वो लोग फैसलाबाद भी घूमने फिरने आ गए। वहाँ पर जहाँ पर उन लोगों का स्टे था, सब कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए, मिले जुले, बहुत एक्साइटेड था जुनेद भी। तो एक दफ़ा उसके जहाँ पर उन लोगों का स्टे था वहीं पर उनके जो अपने रिलेटिव्स थे उनमें से किसी ने कहा कि तुम लोग टॉयज़ के साथ अगर खेलना चाहते हो तो हम लोगों के घर में पर जो एक स्टोर रूम है, यानी वो स्टोर रूम भी था और वहाँ पर थोड़ी सी उन लोगों ने जगह ऐसे भी बनाई हुई थी कि कोई सो भी सकता था। वहाँ पर एक टॉय बॉक्स रखा है, उसमें से तुम लोग खिलौने लेकर खेल सकते हो। जुनेद और उसके कज़न सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए और जुनेद और उसके कज़न ने ये प्लान किया कि चलो हम लोग ऊपर से टॉय बॉक्स लेकर आते हैं। जिस पर जुनेद ने अपने कज़न से ये कहा, तुम यहीं रुको, मुझे पता है कहाँ पर होंगे, मैं देखकर अभी लेकर आता हूँ। जुनेद ऊपर स्टोर रूम में जाकर टॉयज़ लेने के लिए स्टोर रूम में चला गया। जैसे ही वो ऊपर गया, वो सेकंड फ्लोर पर था, जैसे ही ऊपर गया तो अभी उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा ही खोला था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुप अंधेरा नहीं था। लाइक इतनी रोशनी आ रही थी कि जिसमें वो उन चीज़ों को देख सकता। जैसे ही उसने इधर उधर नज़र मारी, उसको वो बॉक्स मिल गया। जब उसने उसको खोल कर देखा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ थे। अभी वो उन खिलौनों को उठाने ही लगा था, उसको एकदम से महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द जिस तरह से कोई मौजूद है, अपने पास उसको किसी की प्रेजेंस फील हुई। जो ही उसने पलट कर देखा जहाँ पर उसको महसूस हुआ था कि वहाँ पर कोई, मुझे फील हुआ है कि कोई खड़ा है, तो वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर उसने देखा एक अजीबो गरीब हुलिये का कोई शख्स खड़ा था। यानी उसका जो कद था वो 8 से 9 फीट उसका कद था और उसका जो चेहरा था वो काऊ फेस था, गाय की तरह उसका मुंह था। उसकी आंखें ग्रीन ग्रीन कलर की थी और वो ब्लिंक कर रही थी और उसके सर के ऊपर बहुत बड़े बड़े सींग भी थे। और जो उसकी नोज थी, यानी वो इस तरह से थी जैसे ओपन होती है और कटी हुई होती है और उसमें से बकायदा धुआं बाहर निकल रहा था। और उसके जो पाँव थे वो इस तरह से थे जैसे गाय के या घोड़े के पाँव होते हैं, वो एक मखसूस किस्म के पाँव होते हैं, पंजे नहीं होते, ना ही पाँव होते हैं, उसके वो पाँव थे। और उसके पीछे दुम भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, टेल भी थी। जब जुनेद ने इतने भयानक हुलिये के कुछ अपने पास इस तरह से क्रिएचर्स को खड़े देखा, वो बहुत ज़्यादा डर गया। इतना डर गया कि ना वो चीख पा रहा था ना ही बोल पा रहा था। जिस तरह से वो ऐसे लग रहा था वहीं पर फ्रीज हो गया, वो जम गया वहाँ पर एक जगह पर। फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत की, उस बॉक्स को वहीं फेंका और तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा। जो ही दरवाजे को खोलकर वो नीचे भागा, उसको एक आवाज़ आई कि जिस तरह से उस स्टोर रूम के फर्श के ऊपर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरी है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जो ही वो नीचे आया, उसने अपने कज़न को कोई बात नहीं बताई। उसने अपने कज़न को ये कहा कि मुझे वो बॉक्स मिला ही नहीं। फिर वो लोग आपस में बातें करने लग गए। थोड़ी ही देर गुजरी, उसे वो चीज़ भूल गई कि इतनी भयानक वो कोई चीज़ ऊपर देख कर आया था। उसके कज़न ने ये कहा कि मुझे घर जाना है, तो काफ़ी देर हो गई है। उसका घर, उसके कज़न का घर पास ही था। उसका कज़न अपने घर चला गया। अब तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। तो जुनेद को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे एकदम से नींद आने लग गई है। वो अपने रूम में जाकर लेटा, उसकी आंख लग गई। तकरीबन रात के 3 बजे उसकी दोबारा आंख खुली। वो एक आवाज़ से उसकी आंख खुली। आवाज़ उसको इस तरह की आ रही थी जिस तरह से कोई कारपेट के ऊपर अपने पंजे रगड़ रहा होता है, तो वो एक आवाज़ आती है, स्क्रैचेस की आवाज़। उस शोर से उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा, उसको अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो टाइम जो था उस वक्त, टाइम 3 बज रहे थे रात के। उसने फ़ौरन से अपने ऊपर ब्लैंकेट किया, अपने आप को छुपाना चाहा उस आवाज़ से बचने के लिए, मगर वो आवाज़ और ज़्यादा क्लियर और लाउड हो गई। जब वो आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी, वो इतना डर गया कि उसने
اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور اپنی امی کو آوازیں دینے لگ گیا۔ جب اس کی امی آئیں، انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ اس نے کچھ بتایا نہیں، بس وہ اس طرح سے پریٹینڈ کر رہا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ انہیں یہی لگا کہ بچہ اکیلا سویا ہوا تھا نئی جگہ، اس لیے ڈر گیا ہوگا۔ انہوں نے اس کو سلا دیا۔ اگلے دن وہ لوگ نارمل ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی ویکیشنز ختم ہوئی تو وہ لوگ وہاں سے واپس دوبارہ کینیڈا آ گئے۔ اب وہ جو چیز اس کو اس طرح سے پہلے نظر آنے لگی، جو اس نے اپنا آپ اس کو شو آف کروایا، وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی ہیں، کبھی اس طرح سے محسوس ہونا کہ اس کے قریب کوئی ہے۔ جب اس کی ایج 15 سال ہوئی، جب وہ 15 ایئرس کا ہوا، 5 سال اس واقعے کے بعد، اس کو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ کوئی چیز باقاعدہ اس کو ٹچ کرتی ہے۔ کبھی ایسا لگنا کہ کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہے، کبھی ایسا لگنا کہ کوئی اس کو سوئے ہوئے کا کوئی پاؤں کھینچ جاتا ہے یا کوئی کپڑے کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح سے باقاعدہ اس مخلوق نے اس کو اپنا آپ ظاہر کروانا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگ گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک رات کی بات ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو ایک دم سے اس کو وہی آواز آئی جو اس نے پاکستان میں اس رات کو سنی تھی۔ بالکل وہی آواز تھی، اسی طرح سے کارپیٹ کے اوپر کوئی پنجے رگڑ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، ابھی وہ غور کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ آواز اتنے عرصے کے بعد دوبارہ کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کو ایک دم سے محسوس ہوا جس طرح سے دیوار بلاسٹ ہوئی ہے اور دیوار کے اندر سے وہی غیر مرئی مخلوق جو اس نے پاکستان کے اس اسٹور روم میں دیکھی تھی، باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی ہے۔ جب اس نے اس اتنے بھیانک مخلوق کو ایک دفعہ دوبارہ اپنے اتنے قریب دیکھا، وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گیا۔ وہ پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، لیکن ایک دم سے اس کے گلے میں سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی، اور اس نے جیسے ہی قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی، اس کی اونچی اونچی آواز نکلنے لگی، وہ چیخنے لگ گیا۔ اس کے پیرنٹس فوراً سے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا۔ پیرنٹس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے پھر ساری بات بتائی، جس پر اس کے جو فادر تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو اس چیز کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے تھا۔ جب تمہارے ساتھ پہلی دفعہ یہ سب ہوا تھا تمہیں تبھی ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، ہم اسی وقت اس چیز کا کچھ کر لیتے تو یہ تمہیں نہ ڈراتی۔ اب وہ اس کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ وہ اپنا آپ، وہ جو بھی مخلوق تھی غیر مرئی مخلوق، اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو صاف بتا دیا کہ مجھے وہاں سے اس چیز نے ڈرایا تھا، اور اب وہ سٹل میرے اوپر بہت زیادہ حاوی ہونے لگ گئی ہے۔ ٹورنٹو میں ایک اللہ والے تھے، ان کے پیرنٹس جانتے تھے ان کو، ان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے دم کیا، باقاعدہ پاکستان میں ویڈیو کالز کی، اس جگہ کو بھی دیکھا سارا۔ جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس اسٹور روم میں ایک بہت ہی بھیانک جنات کا بسیرا تھا۔ اس بچے نے اس جنات کا اصل چہرہ اور روپ دیکھ لیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ جو جن تھا، وہ جو بھی غیر مرئی مخلوق تھی، وہ اس بچے کے ساتھ تھی، اس کا سایہ ہو چکا تھا اس پر، وہ اس کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ تھی۔ یہ خوش قسمت ہے کہ اس نے اس کو ابھی تک جانی نقصان نہیں دیا، ورنہ جتنا سخت وہ جنات تھا وہ اس بچے کو زندہ نہ چھوڑتے۔ تب اس لڑکے جنید نے یہ بتایا کہ جب بھی مجھے وہ مخلوق ڈرانے کی کوشش کرتی تھی، میں قرآن پاک کی آیات پڑھتا تھا۔ مجھے جتنی بھی قرآن پاک کی صورتیں اور آیات آتی تھی میں پڑھتا جاتا تھا تو وہ مخلوق غائب ہو جاتی تھی، مگر اب وہ اپنا آپ میرے اوپر بہت زیادہ ظاہر کرنے لگ گئی تھی۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، طاقت بخشی تھی، انہوں نے پھر 41 ڈیز جنید کے اوپر باقاعدہ پڑھائی کی، اس کو تعویذ دیے، اس پر باقاعدہ اس جنات کے وہ جو اثر ہوا تھا، سایہ تھا، اس کو کاٹا۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں نارمل ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اب جنید اپنی زندگی میں بالکل نارمل ہے، اب بہت خوش ہیں، میرڈ ہیں ماشاءاللہ، ان کے بچے بھی ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں اب بالکل ٹھیک ہے۔ دوبارہ کبھی بھی وہ غیر مرئی مخلوق ان کو نہ تو کبھی اب نظر آئی ہے، نہ ہی اس نے کبھی ڈرایا۔ یہ میرے دوست جنید کی زندگی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اویس خان آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جنات کے ایسے بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے۔ لسنرز، بعض جگہ پر اس طرح کے جنات ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف انسان کو ڈراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا بسیرا ہو جاتا ہے انسان پر، یا ان کا سایہ ہو جاتا ہے انسان پر۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، پہلے وہ ڈرانے خواب بن کر آتے ہیں۔ کچھ جنات کی اقسام اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، جب وہ کسی انسان کو ڈراتے ہیں تو شروع میں وہ صرف اپنا احساس دلاتے ہیں۔ وہ احساس اس طرح کا ہوتا ہے کہ کبھی سوئے ہوئے جسم پر دباؤ پڑ جانا، کبھی اس طرح سے محسوس ہونا کہ اس چیز نے ہمیں ڈرایا ہے، اور کبھی ڈرانے خواب بن کر آنا۔
پھر انسان کے ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد جب وہ مخلوق خواب میں نظر آتی ہے، اس کے بعد وہ ریئل میں نظر آنے لگ جاتی ہے، باقاعدہ وہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ایسے بھیانک خواب آئیں کہ خواب میں کچھ آپ کو نظر آئے، کوئی ڈراؤنی چیز آپ کے پیچھے لگی ہو، کوئی جانور خواب میں کالے رنگ کا آپ کے پیچھے لگا ہو، تو وہ سائے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فوراً کسی صاحب علم ہستی کے پاس جانا چاہیے، ان سے دم درود کروانا چاہیے اور اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں باوضو ہو کر اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک فیملی تھی جو کہ اسلام آباد کے رہائشی تھے، ان کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو فیملی تھی، ان کی فیملی میں یعنی وہ جو اسلام آباد کے رہائشی تھے، انہوں نے مظفر آباد شادی میں جانا تھا، اور شادی ان کے اپنے ماموں کی تھی۔ وہ جو بھی لوگ تھے سب وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے، ان کے خاندان کی وہ پہلی شادی تھی۔ وہ لوگ مظفر آباد شادی اٹینڈ کرنے چلے گئے، وہاں پر دھوم دھام سے شادی کے سارے فنکشنز ہوئے، اور بھی بہت سی فیملیز اکٹھی ہوئی تھی اسلام آباد سے، وہاں پر مظفر آباد میں ان لوگوں نے وہاں پر گیٹ ٹوگیدر کیا، بڑے اچھے سے وہ فنکشن ہوا۔ جب وہ لوگ واپس وہاں سے آ رہے تھے تو وہ ایک وین میں تھے، اور وہ جیسے ایک فیملی ٹرپ کی طرح ہو گیا تھا کہ سب اکٹھے ہی واپس جا رہے تھے۔ وہ ایک راستے سے گزرے تھے، وہ راستہ بہت زیادہ سنسان اور بیابان تھا، رات کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے وہ جس گاڑی میں تھے، جس بس یا وین میں تھے، وہ بند ہو گئی۔ ڈرائیور کو سمجھ ہی نہ آئے، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی اس نے کوشش کی، آس پاس کا جو علاقہ تھا وہ بالکل پرسرار اور سنسان سا علاقہ تھا۔ تو ڈرائیور نے انہیں یہ کہا کہ آپ لوگ گاڑی سے باہر مت آنا، میں پیدل نکل کر ادھر روڈ کی طرف جاتا ہوں، جیسے مجھے کوئی مدد ملی میں لے کر آ جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے گاڑی سے باہر نہیں جانا۔ گرمیوں کا موسم تھا، وہ لوگ سارے بیچارے گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ کافی ٹائم ہو گیا ڈرائیور کو گئے ہوئے، وہ واپس ہی نہ آیا۔ تھکے ہارے وہ سفر کے تھے، کہیں آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے جیسے ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں، کوئی 4 لوگ ہیں جو ان کی گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہیں اور باقاعدہ ان سے مخاطب ہوئے ہیں۔ قد میں بھی بہت زیادہ لمبے ہیں، اور ان کے لباس سفید رنگ کے ہیں، جن میں 2 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں۔ اور وہ یہ آ کر ان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر پاس ایک دربار بھی تھا، پاس ہی ایک دربار ہے جس کا نام تھا اللہ۔ ہم اس دربار سے، انہوں نے جو دربار کے بزرگ ہیں انہوں نے بھیجا ہے آپ لوگوں کی مدد کے لیے۔ انہوں نے باقاعدہ ان کو کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی دی، اور ان کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بخیر و عافیت یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ سب بڑے حیران ہوئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور یہ کون ہے۔ ابھی وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ ایک پہاڑ کی طرف گئے اور غائب ہو گئے۔ اتنے میں ڈرائیور بھی آ گیا، انہوں نے ڈرائیور کو ساری بات بتائی کہ یہاں پر ابھی ہم لوگوں کو 4 لوگ آ کر ملے ہیں، وہ یہ کھانے پینے کا سامان دے کر گئے ہیں اور یہ تسلی دے کر گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ خیریت سے یہاں سے چلے جاؤ گے۔ جس پر ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ اکثر اس روٹ پر رات کے ٹائم جو کوئی بھی گزرتا ہے، یہاں پر ایک بزرگ ہوتے ہیں سفید لباس میں، اگر یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی مصیبت بنے تو وہ بزرگ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جس دربار کا وہ آپ کو بتا کر گئے ہیں، وہ دربار آج تک ابھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ اس دربار کا سن کر بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس دربار کو جا کر ڈھونڈیں یا وہاں پر سلام وغیرہ کے لیے جائیں، مگر وہ دربار کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ وہی بزرگ ہیں جو اس روڈ پر اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی مصیبت بنے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ یہاں سے ان کو خیریت سے بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ پھر خیر خیریت سے واپس اپنے اپنے گھروں میں گئے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے غیبی مدد ان لوگوں کے لیے بھیجی۔ یہ ایک فیملی کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، بے شک اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور ان کی مدد کے لیے وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، پیر فقیر بزرگ، جنہوں نے اپنی زندگیاں ترک کی ہوتی ہیں، وقف کی ہوتی ہیں عبادت میں اللہ کی، تو بعض اوقات وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ تو جب کبھی کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے اللہ کے حکم سے وہ ان انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شبانہ شیئر کر رہی ہیں۔ شبانہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی بھانجیوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بالکل ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہیں جن کی ایج 7 سال ہے، وہ سوئی ہوئی تھی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ خواب میں اس کو ایک بہت
خوفناک چہرے والی کوئی عورت نظر آتی ہے۔ اس عورت کا بہت سیاہ رنگ ہے، اس کے سر کے بال بہت بھیانک ہیں، چہرہ جو ہے وہ اس کی مدر سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ اس کی مدر کو اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک بہت بھیانک روپ لے کر وہ چیز اس بچی کے سامنے آتی ہے۔ جیسے ہی اس خواب سے ڈر کر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے، وہی عورت بالکل اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ اس بچی نے بہت اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا، وہ ڈر گئی۔ جیسے ہی اس کی مدر بھاگ کر آئیں، اس نے بتایا کہ میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور ابھی یہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے۔ انہیں یہی لگا کہ بچی ہے، ڈر گئی ہوگی، ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، اس پر دم وغیرہ کیا اور اس کو سلا دیا۔ اگلے دن دوبارہ سے اس بچی کو وہی خواب آتا ہے۔ وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے، وہی خوفناک چہرے والی عورت یعنی اس کی مدر کا روپ لے کر وہ جو بھی مخلوق تھی بہت بھیانک حلیے میں اس کے سامنے خواب میں آتی ہے۔ جیسے ہی آج اس نے آنکھ کھولی، وہ آج اس کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پھر بہت زیادہ چیخنے لگ گئی۔ اب اس کے پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ان کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مدر اس کے پاس سوئی۔ جو دوسری بچی تھی اس کی ایج 8 سال تھی، جو اس کی بڑی بہن تھی۔ اس کو خواب میں کیا نظر آیا کہ اس کے فادر کا روپ لے کر کوئی بہت بھیانک حلیے میں کوئی چیز اس کو ڈرا رہی ہے، اور جب وہ آنکھ کھولتی ہے وہ بھی بالکل اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں بچیوں کو وہ ان کے پیرنٹس کے روپ میں وہ غیر مرئی مخلوقات ڈرانے لگ گئی۔ پہلے خواب میں ڈرانا، اور جو ہی انہوں نے آنکھ کھولنی تو باقاعدہ وہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ بچیاں چیختی تھیں وہ غائب ہو جاتے تھے۔ اب ان کے پیرنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو اکیلا نہیں سلاتے۔ اب وہ دونوں بچیاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ہی روم میں سو رہے تھے۔ آدھی رات گزری، پھر ان کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، وہی بھیانک چہرے لے کر اس کے پیرنٹس کے روپ میں وہ غیر مرئی مخلوق ان کے سامنے بالکل اسی ٹائم آ گئی ہے۔ جب وہ آنکھ کھولتی ہیں تو وہ بالکل ان کے پاس، ان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بچیوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز تو بہت زیادہ حاوی ہوتی جا رہی ہے، رات کو سونے بھی نہیں دیتی، ان بچیوں کو اتنا ڈرا رہی ہے۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس گئے، دم وغیرہ کروایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مغرب کا ٹائم تھا، آپ لوگ اپنے بچوں کو لے کر کہیں باہر نکلے ہیں سیر وغیرہ کرنے کے لیے، تو جس جگہ پر آپ لوگ گئے تھے وہاں پر بہت بھیانک چڑیل کا بسیرا تھا جس نے ان بچیوں کو ڈرایا ہے۔ انہوں نے کچھ دم وغیرہ کیا۔ اب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید بچیاں ٹھیک ہو گئی ہوں گی۔ جو ہی وہ لوگ گھر آئے، ان کو اس دن خواب نہ آیا، لیکن جیسے ان کی بچی صبح جاگی اس کی حالت بہت زیادہ عجیب تھی۔ اس کی جو آنکھوں کی اس کے آئی بال تھے، اس کے جو آئی بال تھے وہ سارے آئی بال اس کے یعنی ہم لوگوں کے سینٹر میں ہے نا، اس کے دونوں سائڈوں پر ہو گئے، اور اس کی آئی سائڈ ڈبل ہوگی۔ اس کو وہ بیچاری اگر سیدھا چل رہی ہے تو وہ دیوار میں جا کر لگ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ بچی کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ پھر دوبارہ انہیں اللہ والے کے پاس گئے، انہیں بتایا، انہوں نے بچی کی آنکھیں بھی چیک کی، انہوں نے بتایا کہ یہ اسی غیر مرئی مخلوق کا اثر ہے۔ پھر دوبارہ سے انہوں نے اس پر پڑھائی کی، اس کو تعویذ وغیرہ دیے، گلے میں پہننے کے لیے دیے۔ اب آ کر وہ بچی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ریسنٹلی واقعہ ہے جو میری بھانجیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ شبانہ آپ کا۔ لسنرز، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ شام کے ٹائم کبھی کسی پارک میں اگر آپ لوگ جائیں بھی، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، باہر سیر و تفریح کے لیے لوگ اسی ٹائم نکلتے ہیں، تو اپنے بچوں پر آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر جایا کریں۔ خود بھی آیت الکرسی کا ورد کرتے رہا کریں، ان پر پھونکتے رہا کریں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ مغرب تک گھر واپس آ جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا مغرب کے بعد غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتے ہیں، وہ ٹھکانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی ٹھکانہ ملے جہاں پر ہم لوگ مقیم ہو جائیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیں، بسم اللہ پڑھ کر بند کریں، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، جو ان بچوں کے ساتھ گھر میں آ جاتے ہیں، اور عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محسنہ بطول شیئر کر رہی ہیں اسلام آباد سے۔ محسنہ کہتی ہیں کہ میری ایک فرینڈ ہے، ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہی رہتی ہیں، اس نے ایک ہارر انسیڈنٹ شیئر کیا ہے۔ جس کالج میں وہ لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر ایوننگ میں اکیڈمی میں کلاسز ہوتی ہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم لوگ ایوننگ میں وہاں پر جا کر پڑھتے ہیں، وہیں پر اس کالج میں ایک ایسا درخت ہے، جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی ایوننگ میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں تو مغرب کے بعد تک ان لوگوں کو چھٹی ہو جاتی ہے، تو وہاں سے ایک عورت کے بہت زیادہ چیخنے کے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔
ہم لوگ بعض اوقات اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ چھٹی ہو گئی تو ہم لوگ گھر کیسے جائیں۔ اس ایک مخصوص درخت کے اوپر سے کسی عورت کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں بے حساب آتی تھیں، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے رجوع کیا کسی صاحب علم ہستی کے ساتھ، ان کو بتایا باقاعدہ۔ جب وہ آئے انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے وہاں پر کوئی دم وغیرہ کیا تو وہاں پر کچھ پڑھائی کی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس درخت سے اس بھیانک مخلوق کی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اب ہم لوگ بآسانی وہاں پر پڑھتے بھی ہیں اور چھٹی کے ٹائم گھر واپس بھی آتے ہیں۔ یہ محسنہ بطول نے ایک شارٹ سا انسیڈنٹ شیئر کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ محسنہ بطول آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے ہمیشہ کی طرح میں ہر وقت آپ لوگوں کو یہی میسج دیتی ہوں، دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے ہر مصیبت سے بچنے کے لیے۔ نماز 5 وقت کی پڑھا کریں اور اس 5 وقت کی نماز میں باقاعدہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں نہ دکھنے والی مخلوق کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اسکول کالجز میں جاتے ہیں باوضو ہو کر جایا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں۔ یہ میں آپ لوگوں کو سٹوریز شیئر کرنے کے بعد یہ باتیں صرف اس لیے کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی تکلیفوں اور نقصانوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی زندگی ہوتی ہیں، آپ کے پیرنٹس کی، بہن بھائیوں کی، آپ کے بچوں کی۔ تو اگر ایک انسان کو تکلیف ہو تو سب کو ہی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی تدابیر کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ ایک لسنر پوچھ رہی تھی میرے سے، دعا فاطمہ آئی گیس ان کا نام تھا، کہ وہ اسکول گوئنگ ہیں، 11 ایئرس ان کی ایج ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اب اگر ہم لوگ اب اسکول جائیں گے، جیسے ڈیو ٹو کرونا وائرس اسکول بند ہیں 41 ڈیز تک، اگر کوئی جگہ خالی رہے تو وہاں پر جنات آ جاتے ہیں، تو جب ہم اب اسکول جائیں گے تو کیا وہاں پر جنات ہوں گے؟ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگ خود دیکھیں کہ اللہ سب سے پہلے تو اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو محفوظ رکھے، ہمیں محفوظ رکھے۔ اب جو جگہیں بند ہیں، جو جگہیں ویران ہیں، یہ نہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ہانٹڈ ہو جائے گی، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ پر آسیب ہوں گے۔ کچھ ایسے مقامات، کچھ ایسی جگہیں جو اللہ نہ کرے اگر پہلے کہیں آسیب زدہ تھی، جہاں پہلے کہیں جنات کا گزر بسر تھا، اب اتنے عرصے سے جب وہ جگہیں ویران ہیں، بند ہیں، وہاں پر انسان کا آنا جانا ہی نہیں، ہو سکتا ہے ان جگہوں پر وہ چیزیں حاوی ہوں۔ تو جب بھی دوبارہ انشاءاللہ اسکول کالجز کھلیں گے، آفیسز کھلیں گے، آپ لوگ جب جانا شروع کر دیں گے تو اپنی حفاظت کے لیے باوضو ہو کر، آیت الکرسی پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، چاروں کل پڑھ کر، اپنے اوپر پھونک کر اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر کے پھر جائیے گا۔ تو انشاءاللہ اگر وہاں پر ایسا کچھ ہوگا بھی تو وہ آپ کو ڈرائے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا۔ اور وہاں کے جو ادارے کے لوگ ہیں، جن کے وہ اسکول کالجز ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب ری اوپن ہو، جب دوبارہ سے ان اداروں میں بچوں کو لانا ہے تو اس سے پہلے وہاں پر قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ جب وہاں پر قرآن خوانی ہو جائے گی تو اگر وہاں پر کچھ ایسے اثرات ہوں گے بھی تو وہ چلے جائیں گے۔ لسنر، یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ ایک دو سٹوریز میرے لسنرز نے کمنٹ باکس میں شیئر کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں، ان کو رپلائی بھی کرتی ہوں۔ تو اسی طرح سے اپنا پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں، مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے ہمیشہ بہت اسپیشل ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔